बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 6 मार्च पाकिस्तान में जुमे की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 97। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने एक और पिटीशन, जी हाँ, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इमरान खान की फैमिली और तहरीक इंसाफ पिटीशंस फाइल कर चुकी है इमरान खान की सेहत के मामले में, जो नहीं सुनी जा रही, जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। एक बार फिर इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की है, जिसमें इस चीज़ की इस्तदा की है, रिक्वेस्ट की है कि इमरान खान साहब का एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर से तिब्बी मुआयना करवाया जाए, जिसमें उनके अपने डॉक्टर्स तक भी रसाई हो और उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाए, जहां पर उनका मुकम्मल मुआयना भी हो और उनका इलाज भी हो सके। डॉक्टर उज़्मा ने बहुत ही सख्त तशवीश का इजहार किया है जो लेटेस्ट रिपोर्ट उनकी हाल ही में दोबारा से हुकूमत ने जारी की। आपको याद होगा चंद दिन पहले अडयाला जेल के अंदर, मंगल वाले दिन गालिबन, अडयाला जेल के अंदर दो डॉक्टर्स ने जाके इमरान खान का फिर से मुआयना किया था, बिल्कुल उसी दिन जिस दिन इमरान खान की बहनें रोज़े की हालत में बैठी रहीं लेकिन उनकी मुलाकात ना करवाई गई। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात भी नहीं करवाई गई थी उस दिन, लेकिन डॉक्टर्स 2 सरकारी तौर पर भेजे गए जिन्होंने मुआयना किया था। उसी दिन ये खबर दिलवाई गई थी, हमने आपको बताया था कि अब इसकी रिपोर्ट आएगी और सब अच्छा की रिपोर्ट होगी, वही जो सरकारी रिपोर्ट जारी की जाती है। आज डॉक्टर उज़्मा खान ने एक बार फिर इस चीज़ को मीडिया के सामने भी रखा, आवाम के सामने भी और अदालत के सामने भी एक बाकायदा दरख्वास्त की शक्ल में सामने रखा कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये मज़े का खेज़ है। इसके अंदर डॉक्टर उज़्मा खान ने तो ये कहा कि डॉक्टर्स ने जो उनका अपना एक उनकी पेशा वराना ज़िम्मेदारी है उसकी भी तौहीन की है, जिस तरह की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने साइन किया है। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। खबरें तो बहुत सारी मैंने सदर ट्रंप से रिलेटेड, ईरान से रिलेटेड, कुवैत से रिलेटेड, कतर से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड आपके सामने रखनी है। फिर पाकिस्तान में तकरीबन पेट्रोलियम से रिलेटेड एमरजेंसी लगने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक ख़बर ऐसी है जिसे हमारी जो एडिटोरियल जजमेंट थी उसमें हमने इसको ऊपर लेके आए हैं, पहले इसको नीचे रखा था, लेकिन फिर मुझे लगा ये खबर आपको दूसरी खबरों से पहले देनी चाहिए, ये ज़्यादा अहम है। खबर सुनिएगा। खबर यह है कि दाता दरबार मस्जिद लाहौर में इत्तकाफ़ पर बैठने के लिए 2000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 2000 लोग ऐसे हैं जो दाता दरबार में इत्तकाफ़ के ऊपर बैठना चाहते हैं। आपको पता है कि रमज़ान करीम में लोग इत्तकाफ़ पर बैठते हैं और ज़्यादातर आखिरी अशरे में तो बहुत ही ज़्यादा लोग बैठते हैं। तो उसी सिलसिले में 2000 लोगों ने दाता दरबार की जो मस्जिद है उसमें बैठने के लिए दरख्वास्त दी है। अब आप कहेंगे ये तो मामूल की बात है, फिर इसमें ख़बर क्या है, वो आपको बताते हैं। अब क्योंकि दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, उस वजह से पुलिस ने ये लाजम कर दिया है या अथॉरिटीज़ ने ये लाजम कर दिया है कि जो भी शख्स आकर दाता दरबार में इत्तकाफ़ पर बैठना चाहेगा वो पहले पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर आएगा। पुलिस के पास जाएगा, अपने कवायफ देगा, पुलिस वाले उसकी छानबीन करेंगे और उसे क्लियरेंस रिपोर्ट मिलेगी तो या सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो आकर इत्तकाफ़ पर बैठ सकेगा। लेकिन कहते हैं ना कि देयर इज़ नो फ्री लंच, और अब तो जन्नत का टिकट भी मुफ्त नहीं रह गया, उस पर भी पैसे लग गए हैं। पुलिस, अब लाहौर से रिपोर्ट आ रही है कि कम से कम 10,000 रुपया, जी हाँ, पुलिस रिश्वत के लिए 10,000 रुपया इन लोगों से मांग रही है कि 10,000 रुपया दो तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लो। अब इससे आगे तो कोई काम नहीं है मेरा ख्याल, इससे इनोवेटिव बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता कि अल्लाह और बंदे के दरमियान में जो मामला है उसके ऊपर भी हमने अपना कमीशन रख लिया है। उसका नाम रिश्वत कह लें, उसका नाम करप्शन कह लें, उसका नाम प्रोसेसिंग फ़ी कह लें, जो भी। ये यहाँ पर वाजे कर दें कि पंजाब पुलिस ऑफिशियली कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं ले रही, लेकिन ये रिश्वत डिमांड की जा रही है उन पुलिस थानों से, उन पुलिस एहलकारों की जानब से जिनसे जाकर ये रिपोर्ट लोगों ने बनवानी है या जिनसे उनको वास्ता पड़ना है। जब वो ये रिपोर्ट लेने जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि आप 10,000 रुपया रिश्वत दें तो 10,000 रुपया दें और जन्नत में घर बनाएं। ये तो देखें, पुलिस तो बहुत ही आला किस्म की सर्विस ऑफ़र कर रही है। तो हमें लगा कि ये आज की मेजर न्यूज़ यही बनती है, इसको ज़रा ऊपर रख के व्लॉग में आपके सामने पेश करना चाहिए कि जिस कौम के अंदर इतनी
انوویشن کہنا ہے یا بے شرمی میں انوویشن کہنا ہے، وہ اس لیول تک پہنچ جائے کہ لوگوں کی عبادت کے اوپر بھی آپ ان سے رشوت لیں اور آپ کو شرم نہ آئے۔ اور یقین کیجئے گا کہ ان میں سے بہت سارے پولیس والے جنہوں نے یہ رشوت لینی ہے، اس رشوت کو لینے کے بعد انہوں نے عمرے پر بھی جانا ہے اور پھر خانہ کعبہ کے سامنے تصویر کھینچ کر بھی لگانی ہے، اور کئیوں کو واپس فون کرنے ہیں اور فون کر کے کہنا ہے کہ یہ میں اس وقت خانہ کعبہ میں ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کے گناہ بھی بخشے۔ اور انہوں نے دوبارہ سے عمرہ کر کے یہ دل کے اندر سوچنا ہے کہ مجھے اللہ میاں نے بالکل دھو دیا ہے، میرے تمام گناہ صاف ہو گئے ہیں، میں اب بالکل ایک اجلا نیا پیدا ہونے والا جیسے بچہ بالکل معصوم ہوتا میں ویسا ہو گیا، اور واپس آ کے انہوں نے دڑا دڑ پھر بے شرمی کرنی ہے کہ پرانے تو سارے معاف ہو گئے، اب نئے کر لیں۔ تو انہوں نے دڑا دڑ پھر ایسے ہی رشوت لینی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ایسا ہی میں چشمدید گواہی آپ مجھے سمجھیں کہ ایسے موقع کا ہی کہ ایک بیوروکریٹ یا پولیس آفیسر کسی کو فون کر رہے تھے جس سے رشوت ڈیمانڈ کی ہوئی تھی، اور وہ رشوت وقت پر نہیں پہنچی تھی، تو اس نے کہا کہ یار میری عمرے کی فلائٹ ہے، میں نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور آپ نے ابھی تک مجھے پیسے نہیں پہنچائے، اور وہ جو پیسے ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ رشوت کے پیسے تھے۔ یہ عینی شاہد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس سے ڈیمانڈ کی اس نے بیچارے نے مجھے خود یہ ساری داستان سنائی۔ تو یہ حالات ہے۔ تو جتنی ہم انوویٹو قوم ہیں، میرا تو خیال ہے کہ جہنم کے اندر بھی کوئی خاص ہی قسم کا علاقہ اللہ میاں کو ہمارے لیے ترتیب دینا پڑے گا، جو ہمارے حالات ہیں اور جس طرح کی ہماری حرکتیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ اسکول میں تعلیمی طریقہ کار کی تبدیلی، کاروبار اور دفاتر کو کھولنے بند کرنے کے اوقات کار میں تبدیلی کا حکم دیا ہے۔ یہ فیصل صاحب یہ خبر رکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا آئی ایم ایف پاکستان میں نمازوں کے بھی نئے اوقات کے ساتھ ان کی تعداد میں کمی، پاکستان میں 2 عیدوں کی بجائے صرف ایک عید منانے کا حکم دیتی تو بہتر ہوتا، کیونکہ موجودہ شہباز حکومت یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ کیونکہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ $50-60 فی بیرل سے بڑھ کے اب $80-85 فی بیرل تک تو بات چلی گئی ہے۔ اگر یہی کام رہا تو اسی ہفتے میں $100 فی بیرل تک کام جاتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اسٹریٹس آف ہرمز جہاں پر اس ٹائم سب کچھ جیم ہو گیا ہے، ایران وہاں سے کسی بھی پیٹرولیم پروڈکٹ کو نہیں گزرنے دے رہا، کسی بھی ایسے بحری جہاز کو نہیں گزرنے دے رہا جس میں پیٹرولیم پروڈکٹس جائیں، اور دنیا کی 20 سے 25% جو انرجی کی ضرورت ہے وہ اسٹریٹس آف ہرمز میں سے گزر کے پوری ہوتی ہے۔ انڈیا کی تو 40-50% انرجی کی ضرورت جو ہے وہاں سے پوری ہوتی ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی ظاہر ہے وہیں سے ہی جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ہمیں وہیں سے ہی ملیں گی۔ تو ایسی سچویشن کے اندر اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ فوری طور پر ایک تو قیمتوں میں اضافہ کریں، اس کے بعد آپ اسکولوں کے جو طریقہ کار ہے پڑھانے کے، مین اسکولوں میں چھٹیاں دے دیں، آن لائن کر دیں، تو بچوں کے لیے ایک دفعہ پھر ظاہر ہے خوشخبری، اچھی خبر کہ وہ اسکول نہیں جائیں گے، اور حکومت اس کے اوپر سوچ رہی ہے۔ اردلی صاحب کو مکمل پلان جو کووڈ میں بنایا گیا تھا ہماری حکومت کے دوران، پورا جو ایس او پیز تھے انہی کو اب یہ انہوں نے دوبارہ سے فالو کرنے کا سوچا ہے۔ اسی فائل کو سب کچھ کو واپس نکال لیا گیا ہے، اس کو ٹاکی شاکی مار لی گئی ہے، اور اب بچوں کے اسکول جو ہیں ان کو آن لائن کرنے کی تیاری ہے۔ جو سرکاری دفاتر ہیں ان کو بھی آن لائن کرنے کی تیاری ہے کہ گھر سے ہی کام کرنا ہے، ورک فرام ہوم، آن لائن ہی لوگ کام کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی تیاری یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے مزید کٹ کرنا ہے، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو دوسری ٹریفک ہے، اس کو کیسے ہم نے کٹ کرنا ہے، لوگوں کو گھر میں کیسے رکھنا ہے۔ تو یہ سب کچھ ظاہر ہے آئی ایم ایف نے انہیں ڈائریکٹ کیا ہے اور انہوں نے اسے امپلیمنٹ کر دیا، جس پر فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ شکر کریں یہی کام رک گیا ہے، کہیں آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہہ دیا کہ نمازیں بھی کم ہی پڑھیں، کیونکہ کچھ لوگ ظاہر نماز پڑھنے بھی گاڑی پہ یا کسی اور چیز پر گھر سے دور اگر جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ عیدیں بھی 2 ہوتی ہیں تو ایک کر دیں، اس سے بھی بڑی بچت ہوگی۔ ظاہر ہے انہوں نے ذرا مذاق اڑایا ہے کہ آئی ایم ایف کتنی زیادہ مائکرو مینجمنٹ پاکستان کے اندر کر رہا ہے، اور یہ حکومت بھی کرنے دے رہی ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو پیسہ دیا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیسہ ڈوب جائے گا، اور وہ اپنے پیسے کی واپسی کے لیے ان کے اوپر کڑی شرائط جو ہیں وہ لگاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اب ذرا پاکستان کے اندر سے آپ کے سامنے خبر رکھنے، خبر تو یہ کل کی ہے، ہم کل اس کو مس کر گئے آپ کو دینا پچھلے ویلاگ میں، آج اس لیے دے رہے ہیں کہ جو ایرانین ایمبیسڈر ہیں ان کا ٹیلی ویژنس کے اوپر بیٹھنا بند کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک مشتاق آنکھوں والے جو ہیں وہ آرمی آفیسر ہیں، میرا خیال جنرل صاحب ہیں،
انہوں نے پاکستانی ٹی وی چینلز کو یہ احکامات دیے کہ جو ایرانین ایمبیسڈر ہیں ان کو آپ نے ٹیلی ویژنس پر نہیں لینا، ان کا انٹرویو نہیں لینا، ان کی کوریج نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا کل۔ آج پیمرا سے باقاعدہ فون کروائے گئے ٹی وی چینلز کو، انسٹرکشن دلوائی گئی ہے پیمرا سے آفیشیلی بھی کہ آپ نے ایرانین جو ایمبیسڈر ہیں انہیں آپ نے کسی صورت بھی پاکستانی ٹیلی ویژنس پر نہیں لینا، ان کا انٹرویو نہیں لینا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم وہ تو خبر آپ کو دے چکے ہیں کہ کہیں پر آپ کوئی مظاہرہ یا کوئی ہڑتال اس وقت ایران کے حق میں یا فلسطین کے حق میں کریں تو پولیس آپ کو چک لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے اور پرچے بھی درج کرتی ہے۔ حال ہی میں جو تمام پروٹیسٹ ہوئے تھے گلگت بلتستان میں، آپ کے سامنے ہم نے کل بھی یہ خبر رکھی تھی کہ ان پروٹیسٹرز کو اب ان کی نشاندہی کر کے ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ بے شرمی کے لیول آپ خود ہی چیک کرتے جائیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف یو اے ای میں، قطر میں اور کویت میں اور اسرائیل میں، ان تمام علاقوں میں جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتے جس میں اس متعلقہ ملک جو ہے اس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہوں۔ مطلب کہ ایسی کسی بلڈنگ کا جس کو میزائل لگا ہے، جل رہی ہے، اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو فوٹیج جاری کریں گے تو آپ کے اوپر فائن بھی ہوگا اور آپ کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ باقاعدہ کویت اور قطر کے تو سائبر جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے متعدد افراد کے خلاف کیسز درج کیے ہیں، 200 کے قریب۔ اسی طرح یو اے ای کے اندر بھی ہم نے کارروائی سنی ہے کہ ہو رہی ہے، اور اسرائیل کے اندر تو باقاعدہ ہیوی فائنز ہیں اگر آپ کسی بھی حملے کی جو فوٹیج ہے یا آپ وہاں پر ہونے والی جو تباہی ہے وہ دکھا سکیں۔ اسرائیل میں جو تباہی ہوئی ہے وہ کافی زیادہ ہوئی ہے، لیکن انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے معاملہ۔ آگے چل کے آپ کے سامنے ایک خبر رکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتہ مطلب تین دن پہلے غالباً جو ایرانی اٹیک ہوا تھا ایک چھوٹے اسرائیلی شہر پر، اس کی اب تصاویر سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر کس قدر تباہی ہوئی ہے، لیکن اس وقت اس کو چھپا لیا گیا تھا اور چھپائے رکھا۔ تو جو پاکستانی ڈائسپورا رہتا ہے، سعودی عرب ہو، قطر ہو، کویت ہو، بحرین ہو، یو اے ای ہو، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہاں کے قوانین بہت سخت ہیں۔ آپ جب ایسی ویڈیوز بناتے ہیں اس میں کئی تو خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ میزائل آ رہا ہے، لگ رہا ہے، اس پر پھر انہیں غصہ آتا ہے کہ ہمارے ملک میں رہ بھی رہے ہیں اور یہاں خوشی بھی منا رہے ہیں کہ میزائل آ رہا ہے، تو آپ کے لیے مصیبتیں ہوں گی۔ آپ کو اگر یہ پہنچانا ہے ضروری کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ عوام کے سامنے پہنچے، تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کیجئے کہ پاکستان میں موجود اپنے کسی رشتہ دار کو بھیج دیجئے وہ ویڈیو اور انہیں کہیے کہ سوشل میڈیا پر چڑھائیں، آپ خود سے اپنے اکاؤنٹ سے مت چڑھائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یورپ وغیرہ میں اپنے کسی یورپ، امریکہ، جہاں بھی کسی اور ایسے ملک میں آپ کے دوست احباب رہتے ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ملک نہیں ہیں، ان کو بھیجیں وہ ویڈیو اور انہیں کہیں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پر لگائیں۔ آپ خود ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں، اجتناب کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی ہوں، کیونکہ کافی اگریسو یہ کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہاں پر اب پینک مچ رہا ہے، وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران ان کے ساتھ یہ کرے گا، اور اب نئے سسٹم بھی انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں جیسا کہ ہم آپ کو یہ اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ یو اے ای ہو، قطر ہو، کویت ہو، وہاں پر اب جو سیل فونز ہیں ان کے اوپر اب اس طرح کے الرٹس آتے ہیں کہ نیا حملہ ہونے والا ہے، گھر کے اندر ہی رہیں، باہر مت جائیں۔ تو پینک مچ رہا ہے اوور آل ان ساری علاقوں کے اندر، اور وجہ آپ کو ہم نے بتائی ہے کہ جو ایران کا میزائل پروگرام ہے اس کو شاید، اور ڈرون پروگرام، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے ہم نے رکھنی کہ توانائی کے پروگرام کے اوپر اب پاکستان کے اندر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آن لائن ہی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہوں گی، ورک فرام ہوم بھی ہوگا، وہ چیزیں تو آپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ اب اگلی خبر، جاوید چودھری صاحب پر ہم اکثر تنقید کرتے ہیں، اکثر میں تنقید کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے وہ چیز جو اللہ کا حکم ہے کہ کسی سے اتنی نفرت مت کرو کہ اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکو، اس لیے جس کی کوئی بہتر کنٹریبیوشن ہو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، بھلے وہ جاوید چودھری ہوں یا کوئی اور ہو۔ تو ان کا ہم اکثر ان کی خبروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا معجون زیادہ کھا لیا، انہوں نے اپنی دوائی زیادہ کھا لی، لیکن آج ان کی ایک خبر جو ہے وہ میرٹ رکھتی ہے کہ اس کو ہم ویلاگ کے شروع میں آپ کے سامنے رکھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے دفاعی معاہدے پر امریکہ یا اسرائیل نے اس لیے اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اسرائیل کے خلاف نہیں بلکہ ایران کے خلاف ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جانتے تھے کہ ہم
بہت جلد جنگ چھیڑیں گے اور سعودی عرب کو ایران کے خلاف پاکستان کی ضرورت پڑے گی۔ جاوید چودھری واقعی عمدہ تجزیہ ہے، پتے کی بات ہے جو انہوں نے کی ہے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں کہ یہ معاہدہ ہوا ہی اس لیے، ان کا خیال یہ ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ جاوید چودھری کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ایران اور اسرائیل نے جنگ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر لی تھی اور انہوں نے ہی یہ معاہدہ کروایا ہے۔ اب ہمیں بھی یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے کہ جس تیزی کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، جیسے عجلت کے اندر ہوا تھا، اور یاد کیجئے کہ شہباز شریف بیچارے اچانک پہنچے تھے، وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ ان کو ایسے وہاں استقبال کیا جائے گا۔ اس معاہدے کی نہ پہلے کوئی سنگن تھی نہ کوئی بات تھی، اور اچانک یہ معاہدہ سامنے آ گیا تھا اور سب حیران ہو گئے تھے۔ اور اب اندر کی بات جو ہے وہ جاوید چودھری بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ معاہدہ جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ میں تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ کروایا ہی انہوں نے تھا۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کے اندر جو فوج ہے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا ذرا مختلف ہے۔ بہت سارے بچوں کو جو ینگ ہوتے ہیں، لائک یہی 20 سال 21 سال، ان کو فوج کی ٹریننگ دے دی جاتی ہے، ان کو ریزرو میں رکھا جاتا ہے اور وہ اپنا یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اگر امریکہ کو ضرورت پڑے تو ان کو فوج میں بلا لیا جاتا ہے، نہیں تو اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ آرمی میں بھی سرو کر سکتے ہیں، باقی کوئی نوکری بھی کر سکتے ہیں۔ تو پچھلے سال ہی ایسے بہت سارے نوجوان جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے تھے ان کو یہ بتا دیا گیا تھا، اور جو فوج میں بھرتی ہوئے تھے ایز ریزرو، انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی ہمیں ضرورت پڑے گی، آپ تیار ہو جائیے۔ مطلب کہ یہ جو حملہ کرنے کا سارا پروگرام ہے یہ پچھلے سال سے چل رہا ہے۔ تو جاوید چودھری کی خبر منطق پر ہے کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہے، یہ جاوید چودھری کے مطابق اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، یہ ایران کے خلاف ہے۔ اب اس سے زیادہ شرمندگی کی ویسے کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن جاوید چودھری یہ خبر رکھ رہے ہیں تو پھر کیا کہیے۔ خواجہ سعد رفیق نے آگے ایک بیان دیا ہے جو بڑا معنی خیز ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سرزمین پر کوئی امریکی اڈہ موجود نہیں ہے اور نہ کبھی یہاں کوئی بنانے کی جرت کرے گا۔ جنرل مشرف جان چھوڑ گیا، ہماری اس نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے تھے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلم ممالک ہیں انہیں اس تجربے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق کا اس وقت امریکی اڈوں پر یہ بیان دینا، آپ سامنے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اڈہ نہیں، لیکن میں اس بیان کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہ اپنی حکومت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اڈہ دے دیا ہے، سرویلنس دے دی ہے، فضائی ایکسیس امریکہ کو دے دی ہے، یا اڈہ دے دیا یا دینے جا رہے ہیں، تو باز رہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو یہ کارنامہ یہ کر چکے ہیں، چپکے سے یہ کرنے والے ہیں، ورنہ اس وقت خواجہ سعد رفیق کا یہ بیان آنا اس کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ تو یا تو یہ اڈے دیے جا چکے ہیں یا دینے جا رہے ہیں، یا ایئر سپیس دی جا چکی ہے یا دینے جا رہے ہیں۔ تو کوئی ایسا معاملہ یہ ہم شک ہی کر سکتے ہیں۔ تاثر یہ ہے ہمارا کہ خواجہ سعد رفیق کا اس وقت یہ بیان جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا جی، صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب تک انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کرتا ایران، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی معافی نہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے ایران میں فوج اتارنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ بوٹس آف گراؤنڈ کبھی نہیں کریں گے، اپنے فوجی ہم گراؤنڈ پر نہیں اتاریں گے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کرد لڑنا چاہے تو ان کو وہ سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن خود اپنے فوجی وہاں پر وہ نہیں اتاریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا اقدام ابھی تک زیر غور نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ ایران جو ہے وہ اپنی بحریہ بھی کھو چکا ہے، ان کی ایئر فورس بھی ختم ہو چکی ہے، تقریباً سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اگر بچا ہے ان کے پاس تو حوصلہ بچا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ بھی اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ ایرانی قوم کے پاس حوصلہ بھی ہے اور ہمت بھی ہے، باقی سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا ہے، تو ان کے پاس ان کا حوصلہ اور ہمت بچے ہیں، یہ صدر ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں پاسدارانہ انقلاب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں آپ کو مکمل استثناء دوں گا۔ جی ہاں، وہی استثناء جو عاصم منیر کو ملا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکمل استثناء دوں گا جس کے بعد آپ بچ جائیں گے، ورنہ آپ کو یقینی طور پر موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں ایسا ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا۔ صدر ٹرمپ کی پاسدارانہ انقلاب کو دھمکی۔ اچھا، اب ایک طرف تو یہ دھمکی ہے، اور پورا دن وہاں پر اتنے بم مارے جاتے ہیں ایران کے اندر کہ اس کو اب تو نارملائز ہو گیا ہماری خبروں میں بھی، ہم بھی آپ کو صحیح جسٹس نہیں کر پاتے، بتا نہیں پاتے کہ کتنی بمباری ہو رہی ہے۔ ایران لرز رہا ہے جتنی زیادہ بمباری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ذرا فوٹیج دیکھیے، یہ جمعہ کے اجتماع کی ہے۔ پورے ایران کے طول و عرض کے اندر اسی طریقے سے جمعہ کے اجتماع ہوئے، خلقت کس تعداد میں آئی وہ آپ خود دیکھ لیجئے، اور یہ اجتماع کہیں باہر نہیں ہوا۔ ویسے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایران کو اجتماعات باہر کرنے چاہیے۔
کیونکہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے لوگ تو آ رہے ہیں آپ کے سامنے, وہ تو دلیری سے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو بلڈنگ کے اندر بیٹھ کر بھی آپ کے سامنے جمعے کی نماز اور خطبہ سن رہے ہیں. لیکن میری ریکویسٹ ایران کے عمائدین سے یہ ہوگی کہ کوشش شروع کریں کہ باہر اوپن گراؤنڈ میں کریں, تو اگر کسی بلڈنگ کے اوپر یہ بمباری کرتے بھی ہیں تو لوگوں کی جان بچ جائے گی. لیکن اجتماعات غور کریں, جب لوگوں کو پتہ ہے کہ عین اس بلڈنگ کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے, تب بھی ایرانی لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں, اور دوسری طرف صدر ٹرمپ جو ہیں وہ انہیں دھمکی دے رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کی دھمکی جو ہے وہ کام آ جائے گی. اس کے بعد لوگ سڑکوں پر بھی نکلے جمعے کی نماز کے بعد, اور اپنی فوج کو, اپنی حکومت کو انہوں نے ایشورنس دی کہ پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے, ڈٹے رہیے. ایک اور سکول جو ہے اس کو تہران کے اندر بم کیا گیا ہے, یہ ایک اور پرائمری سکول ہے, اس کی فوٹیج ایرانی گورنمنٹ نے جاری کی ہے اور اس کے بعد الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے, یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک سکول جس میں 168 چھوٹی بچیاں ان کو شہید کر دیا گیا تھا, اب یہ سکول جو ہے اس کو بھی بم کیا گیا ہے. ایرانی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس میں بھی کیجویلٹیز کی جو شہادتوں کی جو ہے وہ اس کے اندر بھی خطرہ ہے, اور اسکول کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. امریکہ کے ایک تھنک ٹینک نے رپورٹ جمع کروائی ہے کہ پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو $3.7 ارب کا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں. وجہ یہی بتائی ہے کہ ایران کے کم لاگت کے جو ان کے ڈرونز ہیں اور ان کے جو میزائل ہیں ان کو گرانے کے لیے بڑے مہنگے میزائل استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید بجٹ چاہیے ہوگا فوج کو, جو پیسے پہلے دیے گئے وہ کافی نہیں ہیں, بہت سارا پیسہ لگ گیا ہے, اور اب فوج اپنے بجٹ میں سے اسے ابزارب نہیں کر سکتی. اب خصوصی گرانٹ مزید دینی پڑے گی ایران کی اس جنگ کے لیے امریکی حکومت کو. امریکہ نے کہا ہے کہ گہرے سمندر میں ایرانی میزائل لانچ کرنے والے مقامات پر ہم نے بمباری کی ہے, مطلب سمندر کو بھی نہیں چھوڑ رہے. گہرے سمندر میں مطلب اب جو آبی حیات ہے وہ بھی بیچاری مر رہی ہوں گی. 900 کلو وزنی جو بم ہے وہ متعدد, اب یہ نہیں پتا سینکڑوں میں مارے ہیں یا کتنے میں مارے ہیں, وہ 900 کلو کے جو بم ہے, ایک ایک بم جو ہے وہ 900 کلو گرام کا ہے, وہ پھینکے گئے ہیں سمندر کے اندر, تاکہ وہاں پر جہاں گہرے سمندر میں وہ اپنے ٹیسٹ کرتے میزائل ان کی تباہی کی جا سکے. پھر امریکہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ رشیا جو ہے وہ پوری معلومات دے رہا ہے ایران کو کہ امریکی فوجیں کہاں ہیں, وہ کہاں کہاں موو کر رہی ہیں. ظاہر ہے رشیا کے پاس سپیریئر کیپیسٹی ہے, تو وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ رشیا ایرانی افواج کی مدد کر رہا ہے, انہیں امریکی فوج کی نقل و حرکت, ان کے جو ایسٹس ہیں, ان کے جو ریڈار ہیں, دوسری چیزیں ہیں, ان کی معلومات دے رہا ہے, ان کی لوکیشن دے رہا ہے, اور وہ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ رشیا اس سے باز رہے. ابھی تک چائنا پر یہ الزام نہیں لگا, آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے چائنا پر بھی یہ الزام لگ جائے, تو اس سے ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ کہیں گے کہ رشیا اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہو رہا ہے, تو آپ خود ہی سوچئے کہ پھر معاملات کہاں جائیں گے. آگے آپ کو آخر پر یہ کوئکلی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں صدر ٹرمپ لے کر آئے تھے وائٹ ہاؤس. یہ ان کی مذہبی پیشوا کہہ لیں یا رہنما کہہ لیں, یا مذہبی طور پر انہیں ہیلپ کرتی ہیں. یہ اس طرح کی سٹنگز ارینج کرتی ہیں ڈفرینٹ شہروں کے اندر, جگہوں کے اندر, اور پھر بتاتی ہیں کہ میں نے اس کام کے لیے جو فرشتے ہیں یا جن ہیں ان کے پاس, مجھے نہیں پتا, یا فرشتے ہیں, ان کو میں افریقہ سے بھی لے آئی ہوں اور دوسری جگہوں سے بھی. تو اس طرح کی تقریر ہوتی ہے. Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. From South America. They're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. From Africa. From South America. Angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement. Pika hata anda ata ora bata rata anda eke eke manda rasata. For I hear the sound of victory. 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 مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.